टाइटल सुनते ही आपके दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खुशहाल और आबाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं अपने बुज़ुर्गों के साथ, अपने बच्चों के साथ। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी जो कमेंट्स मौसूल होते हैं उनमें बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ जैसे कि आप लोग भी जानते हैं कि आप कोई अच्छा रास्ता चुनें तो उसमें पत्थर तो लाजमी आते हैं, तो इस तरह के कमेंट्स भी होते हैं। उनका भी बहुत शुक्रिया जो कम से कम अपना कीमती वक्त निकाल के कमेंट तो करते हैं और जो भी उनकी नफ़रत है उसका इजहार करते हैं। खैर साथियों, चलते हैं, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो का टाइटल सुनते ही आपके दिल को बड़ी तसल्ली मिलेगी, क्योंकि इसका टाइटल पढ़ते ही मेरे दिल को भी बहुत तसल्ली मिली थी। वीडियो का टाइटल है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप ये देखें कि जिसका टाइटल इतना तगड़ा है वो वीडियो कितनी अच्छी होने वाली है। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले वही एक बात, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन टक करके आप तक आ जाया करे। ठीक है साथियों, तो चलें देखते हैं इंजीनियर भाई आज हमें इस वीडियो में क्या बताने जा रहे हैं। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, वो गर्दिश करते रहेंगे जहन्नुम और गर्म खोलते हुए पानी के दरमियान जो बहुत गर्म होगा। यानी गर्म पानी, वहाँ पे प्यास लगेगी, पहले तो भूख लगेगी तो कड़वाहट वाला उनको ज़क़ूम का दरख्त खिलाया जाएगा, उसके बाद सख्त प्यास लगेगी इतनी सख्त कि वो पानी को अवॉइड नहीं कर सकेंगे, लेकिन पानी होगा इतना ज़्यादा गर्म कि वो चेहरे के करीब लेके जाएंगे। तो कुरान पाक में कई जगह ये आयात आई हैं कि उनके चेहरे की खाल लटक जाएगी, उनकी अंतड़ियाँ जो है वो जल जाएंगी। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की इन गज़ब की बड़ी बड़ी निशानियाँ इनको कैसे झुटला सकते हो जिन्नो इंस के करो। यहाँ पे ये तर्जुमा होगा, नेमत तर्जुमा नहीं होगा। ठीक हो गया। वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, अब साइमल्टेनियस कंट्रास्ट आ रहा है। और जो डरता है अपने रब के हुजूर पेशी से कि उसे मर के अकाउंटेबल होना है अल्लाह की बारगाह में, उसके लिए तो दो जन्नतें हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ज़वाता अफ़नान, दोनों बाग फलदार टहनियों वाले होंगे। अफ़नान कहते हैं अरबी ज़ुबान में जो यानी टहनियों को। तो ये जो जन्नतियों के जो उनको बागात दिए जाएंगे वो फलदार दरख्त होंगे टहनियों वाले। वो तो फिर सही बुखारी में उसकी डिटेल आती है ना कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके साए से बाहर नहीं निकल सकता। ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सब एक दरख्त का। तो कायनात फिर कितनी बड़ी है। बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना दोज़ख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। लाखों करोड़ों साल दोज़ख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोज़ख के अजाब के एवज़, और बस उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने ज़िंदगी में एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अपने भी वक्त के पैगम्बर पे जो अपने ज़माने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे। तो जैसे ही उसको, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोज़ख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए ज़मीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो कहेगा या अल्लाह तो खुदा के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्ज़ है, ये जो मेरिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती है। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वो फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का, और ये दर्जों का फर्क। ये तो सर अब हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं, तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जन्नतियों में बांट दी जाए ना तो ये भी उससे बड़ी है।
اللہ نے تو کیا کچھ پیدا کر دیا. اس لیے قرآن حکیم میں آتا ہے نا کہ تمہارے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا. ہم تو یعنی مخلوقات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو کچھ اللہ نے پیدا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے ان جنتوں کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ, ان باغوں میں دو چشمے جاری ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ, اور ان باغوں میں ہر طرح کے میووں کی بھی دو دو قسمیں ہوں گی. ہر میوے کی دو دو قسمیں ہوں گی. اللہ اکبر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ, جو جنتی ہیں وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے بستروں پر جن کے استر جو ہیں وہ گاڑے ریشم کے ہوں گے. وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ, اور دونوں باغوں کا پھل نیچا جھکا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جناب آپ وہ درخت اتنے بڑے بڑے ہیں تو جناب آپ کو کوئی سیڑھی لگا کے یا کسی ڈرون میں بیٹھ کے جانا پڑے. نہیں, ٹہنی لٹک رہی ہوں گی, بلکہ اشارہ کریں گے تو ٹہنی اپنے پاس آ جائے گی اور آپ اس کو پھل کے توڑ کے کھائیں گے. کیونکہ جنت کو تو فنا نہیں ہے, آپ کے توڑ کے ختم ہوگا ایک اور وہاں پہ لگ جائے گا. جنت میں کوئی چیز ختم نہیں ہونی سر, جتنا مرضی کھاؤ پیو, ختم کوئی چیز نہیں ہونی. جو آپ کھائیں گے نا آپ, اچھا, اور آپ کو بھی تکلیف سے آزاد کر دیا. کوئی پیشاب نہیں ہے, کوئی پخانہ نہیں ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, ایک خوشبودار ڈکار آئے گی سب کچھ ہضم, اور کوئی قبض والا معاملہ نہیں ہوگا, کوئی پیٹ خراب ہونے والا نہیں ہوگا. وہاں اپنے آپ لذت کے لیے کھائیں گے اور بھوک بھی نہیں ہوگی. بھوک کے بغیر بھی لذت کی وجہ سے آپ کھانا کھائیں گے, اور لذت کی وجہ سے آپ جتنا مرضی. یہاں پہ بھی لوگ بھوک کے بغیر لذت کے لیے کتنا کچھ کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں میں تو ہنے کھانا کھا کے آیا, تو رکھو تو پھر 2 پلیٹیں کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ادھر بھی اتنے لوگ موجود ہیں. بعض میں جو کچھ بھی بیچاروں کے ساتھ ہوتا رہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن وہاں پہ یہ کچھ نہیں ہوگا. بخاری مسلم کی یہ تمام احادیث جو جنت کے ٹاپک پہ ہیں, ان کو اگر آپ نے ایک جگہ کمبائنڈ فارم میں دیکھنا ہے تو مشکات المصابیح کی 3 جلد میں, جس کو میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث ڈکلیئر کیا ہے, یعنی اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ مجموعہ ہے. اس کی 3 جلد میں آپ جا کے جنت کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں, آپ کو تمام چیزیں ایک جگہ مل جائیں گی. اور اگر آپ نے ان کو مزے لے لے کے سننا ہے تو آپ طارق جمیل صاحب کے لیکچر دیکھیں. میرے اندر اہلیت نہیں ہے اس کو بیان کرنے کی. اچھا جی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, ان جنتوں میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے اس سے قبل. اچھا, ان آیات سے اب یہ بھی پتہ چل گیا کہ جنوں کے لیے بھی ایک جنت ہے اور انسانوں کے لیے بھی جنت ہے. جنوں کے لیے ظاہر ہے ان کی ریکوائرمنٹس اپنی ہیں, آپ کو پتہ ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے, صحیح مسلم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے منع کیا ہے کہ آپ گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کریں, کیونکہ جنوں کی خوراک ہے اس کے اندر. ہماری خوراک تو گوبر یا ہڈی کے اندر نہیں اللہ نے رکھی ہوئی ہے. تو جنوں کی آرائش کا, ان کی جو خواہشات کا سامان الگ سے ہے, ان کی جنت الگ ہے, انسانوں کی جنت الگ ہے. لیکن ان کے لیے اپنی جنیاں ہوں گی, تواڈے سے تواڈیاں جنیاں ہوں گی. ٹھیک ہے, وہاں لیکن جنیاں نہیں ہوں گی, وہاں پہ بڑی شریف قسم کی بیویاں ہوں گی. جی, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ, اور یہ جنتی عورتیں ایسی ہوں گی گویا یاقوت اور مرجان ہیں. وہ تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ٹرانسپیرنٹ حوریں ہوں گی کہ ان کی جو پنڈلیاں ہیں, پنڈلیوں کے پیچھے ہڈیوں میں جو گودا ہے نا وہ بھی ٹرانسپیرنٹ نظر آ رہا ہوگا. یہاں پہ تو خیر ان چیزوں میں شاید کوئی اتنی اٹریکشن نہ ہو کہ کوئی شیشے کی کوئی حور بن کے سامنے آ جائے. وہاں کی ریکوائرمنٹس ڈیفرنٹ ہیں, وہاں کے لیے وہاں جا کے پتہ چلے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ, احسان کا بدلہ بجز احسان کے کیا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, یہ اللہ ہی کا ہی فضل ہے سر. اس کی اس آیت کا جو سوز و گداز ہے نا وہ ایک عربی سمجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے زندگی میرے لیے گزاری, جس نے میرے لیے دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں, حلال و حرام کی تمیز کی, روکھی سوکھی کھا لی, میری وجہ سے اسے دنیا میں نمازوں کی مشقت اٹھانی پڑی, روزوں کی مشقت اٹھانی پڑی, جس نے اتنا احسان کیا ہے, اللہ پہ تو نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے. اللہ فرماتا ہے جس نے اس طرح کا احسان کیا ہو تو کیا اس کا بدلہ میری طرف سے احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟
کہ میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی احسان کروں، حالانکہ ہم نے اللہ پہ نہیں احسان کیا ہوا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی قدر شناسی ہے کہ وہ قدر کرتا ہے انسان کہ بتاؤ اس احسان کا، اس نیکوکاری کا بدلہ کیا نیکوکاری کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو تم نے نیکوکاری کی تو میں تمہارے ساتھ وہی نیکوکاری کروں گا، یعنی مراد یہ کہ جنت دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس کے گروہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں بڑے درد کے ساتھ ایک چیز پوچھ رہا ہوں، جو جواب دیا آپ نے کہ قرآن میں آیا کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، تو ایک عام بندے کا کیا قصور ہے کہ اکثر یہ جو جہنم میں جا رہی ہے، تو اس طرح کے دیکھیں ہر ایک کا لیول تو نہیں ہوتا اتنی ڈیپلی اسٹڈی کرے یا اتنا فہم و فراست والا ہو، تو پھر اکثر یہ جہنم میں کیوں جا رہی ہے؟ ہاں، میں عام بندے کے لیے بات کروں گا، عام بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، عام بندے پہ نماز تو فرض ہے نا، جی بالکل، اور نماز کی 17 رکعتیں فرض ہیں، جی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے، جی، تو عام بندہ تو ہے وہ بعد میں بزرگوں کے نعرے مار رہا ہوتا ہے، قبروں سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو اگر عام آدمی کو سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا ترجمہ بھی اس نے پوری زندگی نہیں سیکھا، موٹر سائیکل چلانی اس نے سیکھ لی ہے، گاڑی چلانی اس نے چیز سیکھ لی ہے، اس کا اسکول کی کمپیریٹیو نالج موجود ہے کہ جی کس اسکول میں بچہ داخل کرانا ہے، کس میں نہیں کروانا، دنیا جان کی اس نے چیزیں سیکھ لی ہیں، جرابیں کاٹن کا کپڑا بھی خریدنے کا طریقہ اس نے سیکھ لیا اور ہاتھ میں مسل کے دیکھتا ہے۔ آج تک کسی بندے کو دیکھا ہے کہ اس نے کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے یوں نہ کیا ہو، دین میں اتنا بھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو سر پھر جائے نا دوزخ میں، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اللہ کو سیریس لیے نہیں، اور اسی آیت میں موجود ہے 179 سورۃ الاعراف، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، آگے بھی آیت پڑھو نا، تسی پڑھ دو ادھی آیت، اگے تہاڈا بھی ذکر ہے اس آیت وچ، ہاں ہاں دیکھنا ہونے ذکر آن لگا ہے، سورۃ الاعراف آیت نمبر 170، بلکہ یہ کہنا چاہیے تہاڈا بھی ذکر ہونا سی جے اگر تسی ہدایت تک نہ پہنچے ہوندے۔ چلو ہن خوش ہو جاؤ، سورۃ الاعراف میں تو بہت بہت بزرگوں کا بھی ذکر ہے، یہ 179 ہے نا، 175 اور 6 میں ہے کہ جو علماء اصول ہیں وہ کتے کی مثال ہے، وہ بھی اس سے 4 آیتیں پہلے آیا ہے سورہ اعراف میں کہ علماء اصول جو ہیں کتے کی مثال ہے، کتے کو کوئی بات ملے، کوئی کھانے کی چیز ملے تب بھی زبان ہانپے، نہ ملے تب بھی، اللہ نے باقاعدہ اس کی زبان ہانپنے کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد آگے ذکر آیا ہے بلعام بن بعورہ کے بعد، وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے پیدا کی ہے، لَهُمْ قُلُوبٌ، ان کو ہم نے دل تو دیے تھے، لا يفقهون بها، لیکن انہوں نے کبھی سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ہم نے ان کو آنکھیں دی تھی، لا يبصرون بها، لیکن کبھی آنکھیں کھول کے انہوں نے بخاری مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے نہیں پڑھا، یا میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، ظاہر ہے تشریح تو پھر بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے کرنی ہے نا آپ نے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، ہم نے ان کو کان تو دیے تھے، لا يسمعون بها، لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، اور یہ تو چوپائے ہیں، چوپائے ہیں، اللہ نے جانوروں کی مثل کہا ہے کہ جو لوگ اپنی عقل کو، کان، آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ تو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ ایسے شخص کو جس کو آنکھ، کان، یہ ساری نعمتیں دی تھی اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا، وہ خود جانوروں سے بدتر ہے، تو سر پھر وہ حقدار ہے، واقعی جانوروں سے بدتر ہے کہ وہ جانوروں نے دوزخ میں نہیں جانا، اس نے چلے جانا ہے، سر جانوروں نے تو دوزخ میں نہیں جانا، اس نے چلا جانا ہے، تو اس سے تو بہتر تھا یہ جانور ہی ہوتا، کم از کم دوزخ میں جانے سے تو بچ جاتا۔ اور پھر جو آیا وہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، انسان کبھی کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر کہ جب تک اس کے بارے میں تو ڈیفینیٹ علم حاصل نہ کر لے، بے شک آنکھ، کان اور عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بغیر دلیل کے تم نے پیروی نہیں کرنی، اور سر ہم دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی کر رہے ہیں، دنیا کے معاملات میں بغیر دلیل کے پیروی نہیں کر رہے، دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں، دین میں کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ کوئی ویسے ہمدردی بھی نہیں کرتا۔ آپ دن کے وقت ہیڈ لائٹ جلا کے نا موٹر سائیکل کی 1 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بتائیں تو آپ کو 50 بندے یوں یوں اشارہ کریں گے، لیکن سر آپ 50 سال تک کسی مسجد میں اپنے بزرگوں کے طریقے پہ نماز پڑھتے رہے، آپ کو ایک بندہ بھی کندھا تھپکا کے نہیں کہے گا کہ یار یہ نماز سنت کے مطابق نہیں آپ پڑھ رہے، اور اگر کہے گا تو وہ اپنی خیر منا لے گا، اور آپ منہ بھی نہیں چڑھائیں گے جو آپ کو یوں یوں کہتے ہیں آپ لائٹ بند کریں، لیکن آپ کو کوئی بخاری کھول کے آپ کے بزرگ بابوں کا بھی ترجمہ دکھا دے تو آپ کہیں گے یہ تو تیری شکل اپنی دور کرے تو سر آپ نے پھر اللہ کو سیریس نہیں نہ لیا، موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کو تو سیریس لیا ہے۔ اور آپ دیکھیں
ان لوگوں کو آپ کہیں گے کہ یہ بولے ہیں. آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے یوں اشارہ کیا دوسرے کو پرے ہو میری ریڈ لائٹ ہے. وہ ایسے کرتے ہیں. وہ کہتا ہے سٹینڈ چک لو جی سٹینڈ چک لو. ٹھیک ہے اسی کہنا تھوڑے ہاتھ چک لو یار ویدہ راستے ساڑھے پکڑو کہتے ہیں سٹینڈ نہیں چکاندے رہتے ہیں. اللہ سے پتہ ہاتھ چکنے واسطے کہنا چکتے ہی نہیں نے. ٹھیک ہو کہتے جی. تو پیارے ساتھیوں دیکھا آپ نے, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو. اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے. پیارے ساتھیوں جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا اور جہاں تک ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام میں نماز کی بے انتہا اہمیت ہے. آپ دیکھیں کہ ہم نماز کو لے کر بھی بہت کوتاہی کر دیتے ہیں, بہت زیادہ ہم اینڈ پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ اچھا ابھی تو وقت ہے. خاص طور پہ خواتین, میں یہ بات خاص طور پہ خواتین کے لیے کہوں گی کیونکہ خواتین اپنے گھروں کے کاموں میں اتنی بزی ہوتی ہیں, اتنی مصروف ہوتی ہیں کہ اذان کے بعد کام کرتے کرتے نبیڑتے اس کو سمیٹتے تھوڑا سا وقت ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو اتنا ٹائم ہے نماز میں تو چلیں پڑھ لیں گے. لیکن ایٹ دا اینڈ ہم پڑھتے ضرور ہیں. تو یہی اگر عادت ہم اس طرح کی بنا لیں کہ اذان ہوتے ہی, اذان کان میں پڑھتے ہی ہم سارے کام کاج چھوڑ کے وضو کی طرف جائیں, وضو کریں اور نماز ادا کریں تو کیا ہی اچھا ہوگا. کاموں نے تو کہیں نہیں جانا, کچھ نہیں ہو جانا, لیکن اللہ پاک ہم سے راضی ضرور ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم نمازوں کو باقاعدگی سے اور پابندی سے پڑھیں. آمین ثم آمین. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا بڑا تحفہ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی صورت میں عطا کیا. اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو ایمان کی نور سے منور فرمائے, ہم سب کے گھروں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے, اور ہمارے بگڑے ہوئے بچوں کو بھی اللہ پاک ہدایت دے. جو ٹین ایجرز ہیں, جو بچے ہیں, جو ابھی جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں, اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے. اللہ پاک ہمارے بزرگوں کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. ہمارے بزرگ بھی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. اب آپ سوچیں گے کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ ایک بزرگ جب گھر میں ہوتے ہیں تو ان سے کتنی برکت, کتنی رحمت ہوتی ہے. جب ہم اپنے بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں تو وہ اللہ پاک سے ہمارے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں. میں کہتی ہوں وہ گھر بہت پرنور ہے, بہت رونق والا ہے جس گھر میں کوئی بزرگ موجود ہیں اور ان کی آل اولاد ان کی خدمت میں مشغول ہے. میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو نیک بنائے, سب کو توفیق دے. محرم کا مہینہ ہے, اللہ پاک ہم سب کی نیک تمناؤں کو پورا کرے. اللہ پاک اپنے پنجتن پاک کے صدقے, اللہ پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم سب کی نیک اور دلی حاجات کو پورا کرے. آمین ثم آمین. آج کا لیکچر تھوڑا سا لمبا ہو گیا, چلیں خیر پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنی بہن کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ.